आदाब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू है मीर अनीस का मरसिया, नमक के खाने तकल्लुम है फ़साहत मेरी। मीर अनीस उर्दू के ऐसे शायर हैं जिन्होंने बकौल उन्हीं के शेर के मिस्दाक ज़मीन सुखन को आसमान कर दिया है। जिस तरह सौदा कसीदा गोई में, मीर गज़ल गोई में और मीर हसन मसनवी निगारी में बेमिसल हैं, उसी तरह मीर अनीस मरसी निगारी में यकता हैं। अव्वल तो मीर अनीस ने अपने मरसियों में बहुत से नए मौज़ूआत को शामिल किया है और इस तरह उसके दामन को वसी कर दिया है। दुवम, उन्होंने शायरी को मज़हब से वाबस्ता करके उसको अरफ़ व आला बना दिया है। इस तरह शायरी मादियत से निकलकर रूहानियत के करीब आ गई है। ज़ेर नज़र मरसिया नमक खाने तकल्लुम है फ़साहत मेरी का शुमार अनीस के बेहतरीन मरसियों में होता है, जिसकी बाबत ये कहा जाता है कि ये उन्होंने अपने बेटे मीर हसन अस्करी के लिए लिखा था, मगर बाद में उन्होंने इसमें कुछ तरामीम करके इसको अपने कुलियात का हिस्सा बना दिया। इस मरसिए की शुरुआत तमहीद या फिर चेहरे से होती है और यहाँ से शुरू होकर ये मरसिया हज़रत इमाम आली मकाम की शहादत पर ख़त्म होता है। इसके कुल 101 बंद हैं। मरसिए के हर हिस्से की अपनी जगह बड़ी अहमियत होती है, लिहाजा हम इस मरसिए को इसके अज्जाए तरकीबी के एतबार से शुरू से आखिर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, चेहरा। चेहरा या तमहीद मरसिए का पहला जुज़ होता है। इसकी हैसियत तकरीबन ऐसी ही होती है जैसी क़सीदा में तशबीब की होती है। चेहरे से मरसिया को अपने मरसिए का आगाज़ करता है। ये आगाज़ मुख्तलिफ़ नौइयत का हो सकता है। मसलन ज़ेर नज़र मरसिया में अनीस शायराना ताल्ली से आगाज़ करते हैं और अपनी शायरी की खुसूसियत का ख़ुद इजहार करते हैं। शुरू के 2 बंद इसी नौइयत के हैं। नमक के खाने तकल्लुम है फ़साहत मेरी, नमक के खाने तकल्लुम है फ़साहत मेरी, नातिक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, पांचों पुश्त हैं शब्बीर की मद्दाही में। एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलज़ुम कर दूं, एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलज़ुम कर दूं, बहरे मवाज फ़साहत का तलातुम कर दूं, माह को महर करूं ज़र्रों को अंजुम कर दूं, माह को महर कर दूं ज़र्रों को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिरे अंदाज़े तकल्लुम कर दूं, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, बुलबुले मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। जैसा कि बार बार ज़िक्र हुआ है कि मीर अनीस के यहाँ फ़साहत व बलागत की सिफ़ात अपने मासिर शुरा से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। हम आम तौर पर फ़साहत व बलागत सुनते हैं, मगर अक्सर तलबा इनके मानी से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। फ़साहत का मतलब है कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो रोज़मर्रा मुहावरात और मौक़ा व महल के मुताबिक हों। इल्म बयान की इस्तिलाह में तराकीब, गैर मानूस अल्फाज, सकील, दुरुस्त व मुश्किल से कलाम का पाक होना। फ़साहत में खुश बयानी, खुश कलामी की भी सिफ़त होती है और बलागत इल्म बयान में ऐसा कलाम जो मकाम और हाल के मुताबिक हो। कलाम बलीग में फ़साहत का होना लाजमी है, लेकिन फ़साहत के लिए बलागत लाजमी नहीं है। बलागत की एक और तारीफ़ ये भी है कि ऐसा कलाम जिसमें मुखातब के सामने वही नुकात बयान किए जाएं जो उसे पसंद हों और नापसंद और गैर अहम बातों को हज़्फ़ किया जाए। इस शुरू के बंद में
میر انیس اپنی شاعرانہ خوبیوں کا اظہار بڑی حد تک مبالغے کے ساتھ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ شاعری میں مبالغہ معیوب نہیں ہوتا ہے۔ پھر جہاں تک شاعرانہ تعلق کا تعلق ہے، اس میں مبالغے سے بھی کام لیا جاتا ہے، جس طرح انیس کے مقدمین شعراء نے بھی لیا تھا اور مؤخرین نے بھی اپنے طور پر لیا۔ جیسے میر جنہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی شاعرانہ تعلق سے کام لیتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں، میر دریا ہے سنیں شعر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنیں شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ اسی طرح علامہ اقبال اپنے ایک قطعہ میں یوں کہتے ہیں، فطرت میری مانند نسیم سحری ہے، فطرت میری مانند نسیم سحری ہے، رفتار ہے میری کبھی آہستہ کبھی تیز، پہناتا ہوں اطلس کی قبا لالہ و گل کو، پہناتا ہوں اطلس کی قبا لالہ و گل کو، کرتا ہوں کبھی خار کو سوزن کی طرح تیز۔ تاہم میر انیس نے جو بھی اپنی شاعری کی تعریفیں کی ہیں وہ بڑی حد تک صحیح ہے اور ناقدین ادب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ میر انیس یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں یہ تمام صفات ورثے میں ملی ہیں کہ ان کا خاندان مرثیہ گوئی اور خصوصاً اہل بیت کی مداح میں پانچوں پشتوں سے اس دشت کی سیاحی میں سرگردان عمل ہے۔ دشت اس لیے کہ یہ استعارہ ہے کربلا کا۔ میر انیس تک میر زاہق، میر حسن، میر خلیق، پھر میر انیس کی 4 پشتیں آتی ہیں، اور میر انیس کے بیٹے جن کے لیے یہ مرثیہ لکھا گیا تھا، میر حسن عسکری تک 5 پشتیں ہو جاتی ہیں۔ دراصل میر انیس چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو اپنے اسلاف کے کارناموں کا اندازہ ہو، ساتھ ہی اپنی ذمہ داری کا بھی کہ انہیں اسی طرح اہل بیت کی مداح میں آگے جانا ہے۔ وہ بھی ان تمام خوبیوں کو ساتھ لے کر اسی لیے کہتے ہیں، اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح، اس ثنا خاں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح، جد اعلیٰ سے نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح، عم ذی قدر ثنا خوانوں میں یکتا مداح، تبا ہر ایک کی موضوع قد زیبا موضوع، تبا ہر ایک کی موضوع قد زیبا موضوع، صورت سرو ازل سے ہیں سراپا موضوع، نثر بے سجا نہیں نظم معلیٰ موضوع، نثر بے سجا نہیں نظم معلیٰ موضوع، کہیں سکتہ نہیں آ سکتا کجا نام موضوع، طول عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، طول عقل کی میزان میں جو فہمیدہ ہے، بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ سنجیدہ ہے، خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشبو کوئی کب، خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشبو کوئی کب، نام لے دھولے زباں کوثر و تسنیم سے جب، بلبل گلشن زہرا و علی عاشق رب، بلبل گلشن زہرا و علی عاشق رب، متبع مرثیہ گوئی میں ہوئے جس کے سبب، ہو اگر ذہن میں جودت ہے کہ موزونی ہے، ہو اگر ذہن میں جودت ہے کہ موزونی ہے، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے۔ گو کہ ان سبھی بزرگوں نے غزل گوئی سے اپنی شاعری کی شروعات کی، مگر ان سبھی نے دھیرے دھیرے مرثیہ گوئی کو ہی اپنی شاعری کا محور و مرکز بنا دیا اور پوری توانائی اور جانفشانی کے ساتھ اس فن کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فصاحت و بلاغت اور دیگر فنی لوازم سے اس طرح کام لیا کہ زبان ان کے یہاں رہ کر زیادہ صاف و شفاف ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، مرثیہ چونکہ بنسبت دیگر شعری اصناف کے زیادہ سنجیدہ صنف ہوتی ہے، جس میں احتیاط کو ملحوظ رکھنا عقیدے کے اعتبار سے لازم ہے، اور ان تمام چیزوں کا ان سبھی شعراء حضرات کو بڑا احساس تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی طبیعتوں کو اس صنف کے لیے موزوں کر دیا تھا کہ وہ ناپ تول کر لفظوں کا انتخاب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ
وہ بنسبت دیگر معاصرین کے اس فن میں ید طولہ رکھتے تھے۔ اپنے اجداد کی تعریف و توصیف کے بعد وہ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوتے ہیں، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداح شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اور کوئی تقلید نہ ہو، جد و آبا کے سوا اور کوئی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاقید نہ ہو، وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور، وہ مرقع ہو کہ دیکھیں اسے گر اہل شعور، ہر ورق میں کہیں سایہ نظر آئے کہیں نور، گل ہو یہ ہے کشش منہ قلم ترے حور، گل ہو یہ ہے کشش منہ قلم ترے حور، صاف ہر رنگ سے ہو صنعت صانع کا ظہور، کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے، کوئی ناظر جو یہ نایاب نظیریں سمجھے، نقش ارجنگ کو کاواک لکیریں سمجھے، قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، روزمرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں سنت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں سنت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ انیس نے جس وقت مرثیے کی دنیا میں قدم رکھا اس وقت لکھنؤ میں لفاظی اور تصنع پہ زیادہ زور تھا۔ اس ماحول میں انیس جہاں اپنے اسلاف کے فنی لوازم جو کہ دلی شاعری کی نمایاں خصوصیات سے متشکل تھیں، جن میں سادگی، سلاست اور فصاحت و بلاغت والی خصوصیات نمایاں تھیں، کو آگے بڑھایا، وہیں انہوں نے لکھنوی دبستان سے بھی کچھ چیزیں مستعار لیں، جن میں رعایت لفظی اور شکوہ الفاظ کی خوبیاں پیش تھیں۔ گو کہ اس ضمن میں مرزا دبیر ان سے ان معاملات میں بہت آگے نظر آتے ہیں، تاہم میر انیس کے مرثیوں میں بھی متعدد جگہوں پر ان خصوصیات کے عمدہ نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ زیر نظر مرثیہ میں بھی رعایت لفظی کی بہت ہی عمدہ مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرمہ زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، سرمہ زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خال سیہ چہرہ گل رو کے لیے، داند آنکس کی فصاحت بکلام دارد، داند آنکس کی فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع ہر نقطہ مقام دارد، بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا، بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنواں ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنواں ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا۔ اس کے بعد میر انیس آگے بڑھتے ہیں اور مرثیہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور 10ویں محرم کی صبح کا حال بیان کرتے ہیں۔ میر انیس کو منظر نگاری پر بھی اچھا خاصا ملکہ حاصل تھا، وہ مختلف جزیات سے بخوب کام لینا جانتے ہیں،
وہ منظر کشی و واقع نگاری میں اپنے اکثر مرثیوں میں ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے تمام مناظر محاکات کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا۔ اسی کے ساتھ پھر مرثیہ کا دوسرا جز یعنی سراپا کی باری آتی ہے۔ سراپا مرثیہ کا دوسرا جز ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے ہیرو کے قد و قامت، خال و خط، اس کی آنکھوں، زلفوں وغیرہ کی تعریف کرتا ہے۔ اس مرثیہ کا ہیرو حضرت امام عالی مقام ہیں، چنانچہ صبح کے ذکر کے ساتھ ہی میر نیز سراپا کی طرف آتے ہیں۔ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمیں کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا، بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو، بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، قمریاں کہتی تھیں شمشاد پہ یاہو یاہو، قمریاں کہتی تھیں شمشاد پہ یاہو یاہو، فاختہ کی یہ صدا سروں پہ تھی کو کو کو، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دھم برتے تھے، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دھم برتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ آئے سجاد طاعت پہ امام دو جہاں، آئے سجاد طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا یا ہوئی لشکر میں اذاں، وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کی جو ایماں کے تن پاک کی جان، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ، زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا۔ اس کے بعد مرثیے کے تیسرے جز یعنی رخصت کی باری آتی ہے۔ رخصت مرثیہ کا ایسا جز ہوتا ہے جس میں ہیرو اپنے اہل و عیال، ماں باپ یا بھائی بہن سے میدانی جنگ میں جانے کے لیے رخصت لیتا ہے، یا کسی اور کردار کا امام حسین سے جنگ کی اجازت لینا۔ زیر نظر مرثیہ میں بھی رخصت کا جز بڑا ہی جاندار ہے۔ تھم کے چلائے کہ اے زینب ام کلثوم، تھم کے چلائے کہ اے زینب ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مظلوم، آ میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر شوم، آ میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر شوم، ہاں جگا دو اسے غش ہو جو سکین معصوم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، کہہ دو عابد سے کہ مرنے کو پدر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آمد کا جز شروع ہوتا ہے۔ آمد وہ حصہ ہوتا ہے مرثیہ کا جس میں ہیرو میدانی جنگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس حصے میں ہیرو گھوڑے پہ سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ رزمگاہ میں آتا ہے۔ آمد میں شاعر
گھوڑے کی بھی تعریف کرتا ہے۔ کہہ کے یہ باغ پھر آئے طرف لشکر شام، کہہ کے یہ باغ پھر آئے طرف لشکر شام، پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام، رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، رعب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خانی میں۔ رجز یہ ایسا حصہ ہوتا ہے مرثیہ کا جس میں ہیرو کی زبانی اپنے نسب کی تعریف، اپنے اسلاف کے کارناموں کا بیان اور فن جنگ میں اپنی مہارت کا اظہار ہوتا ہے۔ سراپا اور رجز میں یہ فرق ہے کہ سراپا میں شاعر اپنے ہیرو کی تعریف کرتا ہے، جبکہ رجز میں خود ہیرو اپنے اسلاف کے ساتھ ہی اپنی بھی تعریف کرتا ہے۔ اسی مرثیے سے رجز کا یہ بند ملاحظہ ہو: تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے پہ گرمی میں کی پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں۔ جنگ یہ مرثیہ کا وہ حصہ ہوتا ہے جبکہ فوج عدو سے باقاعدہ طور پر جنگ چھڑ جاتی ہے، اور یہاں ہیرو کسی نامی پہلوان سے یا دشمن سے بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے جنگ لڑتا ہے۔ بقول مسعود حسین رضوی ادیب، اقتباس شروع: انیس جنگ کا نقشہ خوب کھینچتے ہیں، پہلوانوں کی حیت، ان کی آمد کی دھوم دھام، رجز کا زور و شور اور حریفوں کے داو پیچ خوب دکھاتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، بسر فاتح صفین حنین ناتا ہے، بسر فاتح صفین حنین ناتا ہے، لو صفے باندھ کے روکو تو حسین ناتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرثیے کا سب سے زوردار حصہ یعنی شہادت آتا ہے۔ یہاں ہیرو اس حصے میں دشمنوں کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ کھینچ کر سینے سے نیزہ جو ہٹا دشمن دین، کھینچ کر سینے سے نیزہ جو ہٹا دشمن دین، جھک کے حضرت نے رکھی خاک پہ سجدے میں جبیں، تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمر لعین، تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمر لعین، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین، کیا کہوں تیغ کو کس طرح گلے پر رکھا، کیا کہوں تیغ کو کس طرح گلے پر رکھا، پاؤں قرآن پہ رکھا حلق پر خنجر رکھا۔ اس کے بعد یہ مرثیہ اپنے اختتام کی طرف یعنی بین کی طرف آتا ہے۔ بین مرثیہ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہیرو کی لاش پر اس کے عزیزوں بالخصوص عورتوں کا رونا، رو کے چلائی کہ ہے میرے مظلوم حسین، رو کے چلائی کہ ہے میرے مظلوم حسین، فوج اعداء میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین، کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین، کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین، ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین، مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، ننگے سر بلوائے اعداء میں کھڑی ہوں بھائی۔ انیس کے اس مرثیے کو پڑھتے ہوئے مجموعی طور پر جو تاثر ابھرتا ہے وہ جیسا کہ آل احمد سرور نے ان کی مرثیہ نگاری سے متعلق کہا تھا۔ اقتباس شروع: انیس کی شاعرانہ عظمت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انیس نے سلاموں اور مرثیوں میں وہ شاعری کی ہے جن میں بقول حالی حیرت انگیز جلووں کی کثرت ہے، جن میں زبان پر فتح ہے، جو شاعری کی قادر الکلامی، جذبے کی ہر لہر اور فن کی ہر موج کی عکاسی کر سکتی ہے، جس میں رزم کی ساری ہماہمی اور بزم کی ساری رنگینی، لہجے کا اتار چڑھاؤ اور فطرت کا ہر نقش نظر آتا ہے۔
اقتباس ختم۔ وہ ساری باتیں صادقاتی ہیں اور ان کا یہ دعویٰ کسی بھی طرح بیجا نہیں۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، کانٹوں کی نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمیں امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک دیجیے اجازت، آداب۔